बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ब्रेकिंग व्यूज़ और मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, पाकिस्तान का जो मौजूदा सियासी मंजरनामा है उसमें इस वक्त मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी है। वो जो माजी करीब के अंदर किसी और से इत्तेहाद करना चाह रहे थे और इत्तेहाद जो था उसमें अभी डेडलॉक बरकरार थे, तो उनके राबिते किसी और तरफ भी शुरू हो चुके हैं। इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होने के बाद ये राबितों में जो तेज़ी आई है और हर जगह पे कोई ना कोई किसी ना किसी बड़े शहर में या किसी ना किसी बड़ी जमात के साथ इस वक्त राबितों के अंदर है। तो मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में मुस्तकबिल करीब के अंदर जब इलेक्शन डे होगा तो कितनी जमातें हैं जो आपस में खड़ी होकर इलेक्शन लड़ रही होंगी। लेकिन मंजरनामे में हमें यह भी देखने को मिल रहा है कि एक सूबे के अंदर अगर किसी एक जमात के मुखालिफ कोई इत्तेहाद बनाया गया है तो दूसरे सूबे में इत्तेहाद यकसर मुख्तलिफ दिखाई देता है। ये जो मेल मुलाकातें हैं किसी को तोड़ने या किसी को जोड़ने की इस वक्त जो पॉलिसी अपनाई जा रही है, इसमें किस हद तक ये पॉलिसी कारगर साबित होगी? किस हद तक तमाम सियासी जमातें जो हैं वो अपने तय इलेक्शन लड़ने की सलाहियत रखती हैं, या फिर मजमूई सूरत हाल के तनाजुर में इस वक्त जिस तरीके से बहुत से चैलेंजेस का सामना है, अवामी तौर पे भी रिटेलिएशन का सामना है, अवाम को राग़िब किस तरीके से करना है, अवाम को नैरेटिव क्या सेल करना है और अवाम कौन सा नैरेटिव बाय कर रहे हैं, तो इस मजमूई सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साबिक गवर्नर है रफ़ीक रजवाना साहब। रजवाना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्मिला फारूकी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। शर्मिला साहिबा, शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और जमीयत उलमा इस्लाम फे के सीनियर रहनुमा मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब ने हमें ज्वाइन किया। मुफ्ती साहब, आपका भी मशकूर हूँ। सबसे पहले रफ़ीक रजवाना साहब, आपकी तरफ आता हूँ। बात हो रही थी, शहबाज शरीफ साहब ने जाके IPP से बातचीत की, वफ्द लेके गए, वापस आए, फिर एक वफ्द गया, फिर बातचीत हुई और जो अमूमी तौर पे तासुर मंजर आम के ऊपर आया कि आप इत्तेहाद करना चाह रहे हैं इसीलिए आप गए। लेकिन कल के दिन जावेद लतीफ़ साहब ने यह बात कर दी कि पंजाब के अंदर चौधरी शुजात के अलावा किसी और से इत्तेहाद नहीं होगा, और अगर किसी और से इत्तेहाद ना करने का फैसला पहले ही हो चुका था तो IPP के पास जाने की मंतिक क्या थी? देखिए, सबसे पहले तो ये खबर आनी चाहिए हमारी पार्टी की मरकजी क़यादत की तरफ से, या तो एक प्रेस रिलीज हो या हैंड आउट शाया हो कि वो किसी से करना चाहते या नहीं करते। बड़ा इनिशियल स्टेज है और गुफ्तगू शरीक जारी है और कोई चीज बई दस क्यास भी नहीं है कि किसी से इत्तेहाद हो सकता है या सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। तो ये पॉलिटिक्स में ये एक ऐसी गेम है, इट इज अ गेम ऑफ पॉसिबिलिटी। जितने आप दो साथ मिला के, जितनी पार्टी है साथ मिलके नहीं तो सीट एडजस्टमेंट करके आप कर सकते हैं। मकसद ये है कि कम से कम इख्तलाफ हो, कम से कम कोई फसाद का खदशा ना हो और फिर मिलजुल के काम करें। और इसीलिए ये कहना काबिल वक्त है, ये तो अभी इनिशियल स्टेज पे है और प्रिलिमिनरी गुफ्तगू हो रही है, इब्तदाई चीजें हो रही हैं, तो इसके बाद जो भी फैसला होगा पार्टी की आदत ने करना है। लेकिन रजवाना साहब, बात यह है कि जब बकौल राना सनाउल्लाह साहब पंजाब में 120 से 125 नशिस्तें निकालने की आप सलाहियत रखते हैं, तो फिर IPP के साथ या फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के साथ इत्तेहाद करने की जरूरत क्यों है? देखिए, उन्होंने अपना अंदाजा लगा के कहा है ना जी, तो उसके बाद अगर 120 सीटों के लिए या जितनी भी सीटें इसके नसीब में होंगी उसके लिए जितनी एफर्ट कर सकते हैं, जितने पॉसिबिलिटीज को सामने रख के हम अपने प्लान बना सकते हैं, कोई एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन के अलायंस कर सकते हैं या हम इत्तेहाद कर सकते हैं या सीट एडजस्टमेंट कर सकते हैं, मगर ये नहीं हम कोई रिसीविंग एंड पे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने फैसला करना है, हमने ये नहीं है कि हमने किसी से मजबूर होकर साथ में लाना है, हमने अपनी पॉसिबिलिटीज देखनी है, अपनी सहूलत देखनी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम PMLN पंजाब में बड़ी कंफर्टेबल है और बाकी हर सियासी पार्टी का एक राइट है वो दावा करने के लिए। हमारा वजीर आजम होगा, हमारे सूबों में हुकूमतें होगी, हमारी मरकजी हुकूमत होगी, दे हैव राइट, ऐसी कोई बात नहीं है, हमें तो इस चीज पे कोई हैरानी नहीं होती है। मैदान आने वाला है, वक्त आने वाला है, तो जिस चीज में उड़ान बननी है उस दिन पता लग जाएगा, बस दैट्स ऑल। हम क्यों किसी पे एतराज करें? एतराज फिर करना बनता ही नहीं, हर एक का अपने तहीं दावा है और उसी दावे को हकीकत का रूप। यही तो बात है ना, आज हम कहें कि पीपल्स पार्टी खराब है, फलां पार्टी अच्छी है, मेरी पार्टी अच्छी है, इससे इज्तनाब करना चाहिए क्योंकि आगे इलेक्शन आ रहे हैं। जितनी हम नफरतें, जितने हम जो है ना तनकीद कम कर सके, मिनिमाइज कर सके, दैट विल बी इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, ऑफ द नेशन एंड डेमोक्रेसी। चले इसी तनकीद के बारे में रजवाना सिर्फ वापस आऊंगा, लेकिन शर्मिला फारूकी साहिबा, जिस तरीके से बलोचिस्तान में आपने इब्तदाई तौर पे कुछ लोगों से मेल मुलाकातें की, उन्होंने आपके साथ वादे वईद भी किए और फिर बाद में आप लोगों का ये गिला रहा कि वो लोग जो है वो आपके साथ वादे वईद करने के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद कर बैठे हैं।
تو اب جو تربت کا دورہ ہے ورکرز کنونشن سے آصف علی زرداری صاحب نے خطاب کیا ہے، کس حد تک وہاں پہ آپ کی سیاست مضبوط ہو سکتی ہے اور کیا منظرنامہ پھر سے تبدیل ہو سکتا ہے انہی وعدے وعیدوں پہ؟ جی شکریہ یاسر صاحب. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ انسان اپنی مرضی سے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرے، یہ سوچ کے کہ میں فلاں جماعت کے ساتھ جاؤں گا تو بہتر خدمت کر سکوں گا. ایک ہوتا ہے کہ آپ کو کہا جائے کہ آپ نے فلاں جماعت کے ساتھ شمولیت اختیار کرنی. یہ جب ہوتا ہے جب آپ سلیکشن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، جب آپ کسی ایک جماعت کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب ایشو کیا آ رہا تھا کہ بہت سے ایسے الیکٹیبلز تھے جو پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کرنا چاہ رہے تھے، لیکن ان سے کہا گیا کہ نہیں آپ PMLN چلے جائیں. بہرحال پیپلز پارٹی کو اس سے شکایت نہیں ہے. ہم اپنی پولیٹیکل کیمپین جاری رکھے ہوئے ہیں، ہم عوام کے پاس جا رہے ہیں. اس وقت واحد پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور صدر جو جلسے بھی کر رہے ہیں، کنونشنز بھی کر رہے ہیں، ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، اور واقعتاً جو ایک الیکشن کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ اپنا پیغام لے کے، اپنے آگے کے پلانز لے کے عوام میں جانا، یہ پیپلز پارٹی کر رہی ہے. باقی تو لوگ ڈرائنگ روم سیاست کر رہے ہیں اب تک. اچھا اب بات کیا ہے کہ دیکھیے اس وقت جو ملک کے مجموعی حالات ہیں، چاہے وہ سیاسی طور پہ ہوں چاہے وہ معاشی طور پہ ہوں، مجھے راجوانہ صاحب کی بات بڑی اچھی لگی کہ ہم برا بھلا کسی کو کیوں کہیں. بہت اچھی بات ہے. ہمیں لوگوں کو اپنا پیغام پہنچانا ہے، ہمیں لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ جب ہم الیکشن میں جا رہے ہیں اور اگر ہم جیتتے ہیں تو ہم ان کے لیے کس طریقے سے بہتر خدمت کر سکتے ہیں، کیا پروگرام لے کر آئیں گے، اس یوتھ کے لیے کیا پروگرام ہے، کسان کے لیے کیا بہتری ہوگی، انڈسٹریلسٹ کے لیے کیا بہتری ہوگی، خواتین کے لیے کیا پروگرامز ہوں گے، یہ بتانے کی ضرورت ہے. یہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب جب کہتے ہیں نا 70 سالہ بوسیدہ سیاست کو ترک کر دو، تو یہ اسی سیاست کی بات کر رہے ہیں، نفرتوں کی سیاست کی، ایک دوسرے کے اوپر مڈ سلنگنگ کی سیاست کی، جو ہم کئی ادوار سے کرتے آئے ہیں اور اس میں نقصان ہم سب کا ہوا ہے اور نقصان پاکستانی عوام کا ہوا ہے. تو دیکھیے اب کیونکہ الیکشن کا ماحول بنتا چلا جا رہا ہے، شیڈیول بھی آ گیا ہے، نامینیشن پیپرز بھی جمع کرانے کی تاریخیں آ گئی ہیں، تو اب بہت موضوع ہے کہ ہم اپنے پروگرامز، اپنا منشور، ان تمام چیزوں کو سامنے لے کر آئیں تاکہ عوام بہتر فیصلہ کر سکے کہ انہوں نے اگلے الیکشن میں کس کو ووٹ دینا ہے. عوام کے اوپر چھوڑنا چاہیے، عوام ہی فیصلہ کریں گے. منشور سبھی کا سامنے ہو، آیا ہو، تو تبھی عوام فیصلہ کر سکتے ہیں. مفتی صاحب ایک طرف سندھ کی اگر صورتحال دیکھی جائے تو آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے اگینسٹ وہاں پہ اتحاد بنایا اور پاکستان مسلم لیگ نون MKM اس اتحاد میں شامل ہے. بظاہر عمومی تاثر تو یہی ہے، لیکن خیبر پختونخوا کی اگر بات کی جائے تو خیبر پختونخوا میں آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد بنا رہے ہیں، تو اس کی منطق سمجھ نہیں آ رہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمارا موقف عوام تک پہنچانے میں مدد کی. ایسا ہے نا جو پاکستان کی 4 اکائیاں ہیں، اس کے مختلف مزاج ہیں نا، ایک دوسرے پر آپ قیاس نہیں کر سکتے. اس لیے یہ یہاں کوئی ایک جماعت 4 صوبوں کی جماعت نہیں بن سکی، نہ شیب و فراز آتا رہا. بلوچستان کی پالیٹکس بالکل مختلف ہے اور ہمارے صوبے کی الگ ہے کہ BK کی. پنجاب اور مزاج رکھتا ہے اور سندھ اور قسم کا. تو یہاں ایک پارٹی ایک جگہ پہ اگر تکڑی ہے تو اس طرح ایک جگہ پہ وہ کمزور ہے. تو ہمارے یہاں صوبہ خیبر پختونخوا میں 5 زون ہے. ایک قبائل کا زون ہے جن کو ضمشدہ اضلاع کہتے ہیں، اور دوسرا زون جنوبی اضلاع کا ہے، اس میں 7 ضلع ہیں، ہنگو اور کوہاٹ اور کرک، لکھی مروت اور بنو اور خان اور ٹانگ. اور ایک زون ہزارہ ڈویژن کا ہے، اس میں بھی 7 اضلاع ہیں، اور ایک زون وہ سوات مالاکنڈ کا ہے، اس میں بھی 7 اضلاع ہیں. ان سب کا مزاج الگ الگ ہے. تو کوئی جماعت وہاں 4 زونوں کے اندر اس طرح وہ نہیں ہے، مقبول نہیں ہے، کہیں کم کہیں زیادہ کہیں برابر. لیکن مفتی صاحب قطع کلامی کے لیے معذرت چاہتا ہوں، بصد احترام. ایک منٹ جی. تو ہمارے ساتھ آج مفتی محمود مرکز پشاور میں پیپلز پارٹی بھی آئی ہے، NP والے بھی آئے ہیں، شیرپاؤ والے بھی آئے ہیں. تو ہم نے ان کو مایوس نہیں کیا، بلکہ ہم نے اپنے اضلاع سے مشورہ لیا ہے کون سے ضلع میں کس کے ساتھ اتحاد کرنا ضروری ہے. اب سندھ کی بات تھوڑی سی مختلف ہے.
یعنی ہم پیپلز پارٹی کو لے رہے ہیں صوبہ خیبر پختونخوا میں، ان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. اب سندھ کی اس طرح مختلف ہے. شرمیلا بہن تو بیٹھی ہوئی ہیں. ہمارے 2018 میں اور 13 میں کچھ پیپلز پارٹی سے جماعتی شکوے پیدا ہو گئے تھے کہ ہمارے لوگ جیت رہے تھے تو ان کو جیتنے نہیں دیا گیا تھا. تو ہمارا خیال یہ تھا کہ زرداری صاحب اور مولانا صاحب کی بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہے تو یہ ہمارے چھوٹے سے شکوے بھی دور کر لیں گے. تو انہوں نے بالکل توجہ نہیں دی. ہم مانتے ہیں کہ وہ سندھ کی بڑی پارٹی ہے، تسلیم کرتے ہیں، لیکن یہ کہ جہاں اندرونی سندھ میں ہماری قوت اچھی ہے تو یہ ہمیں بھی تسلیم کرنی چاہیے. مفتی صاحب میں وہی بات کر رہا ہوں. ایک منٹ ذرا یاسر یہ بات پوری ہو جائے. جی جی جی. تو جب ہم کی حیثیت تسلیم کرتے ہیں تو وہ ہماری نہیں کرتے تو ایک گلہ سا ہے. اس گلے کی بنیاد پر ہمارے سندھ کی جماعت نے پہلے سے کہا تھا جی ہم تو پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں چل سکیں گے، یعنی ہم ان کو قائل نہیں کر سکے، ان کے دلائل مضبوط تھے. تو سندھ میں یہ پوزیشن ہے، اس میں کوئی بدنیتی شامل نہیں ہے، لیکن ہمارے گلے شکوے اگر پہلے دور ہو جاتے تو یہ پوزیشن نہ ہوتی. رہ گیا دوسری جگہ ہم کے پی کے اندر الحمدللہ طاقت میں ہیں تو وہاں ہم تمام جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ پیپلز پارٹی ہی ہمارے اتحاد کا حصہ ہو. لیکن مفتی صاحب ایک بات ہے، ہم اگر وہی آپ یہ بات کریں کہ کہیں پہ کوئی مضبوط ہے کہیں پہ کوئی مضبوط ہے تو پھر آپ عوام، آپ نظام اس کو مضبوط کرنے کی بات نہیں کر رہے، آپ شخصیات اور پارٹیز کو مضبوط کرنے کی بات کر رہے ہیں. ایک طرف آپ کے گلے شکووں کے انبار ہیں، ایک طرف آپ یہ مانتے ہیں کہ آپ کے ساتھ نقصانات ہوئے اور اس کا ازالہ نہیں کیا گیا، اور دوسری طرف آپ اتحاد کی باتیں بھی کرتے ہیں. تو یہ مجموعی طور پہ ایک عام جو کارکن ہے اس کے ذہن میں کیا تاثر جاتا ہے کہ ایک طرف پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں جمعیت علماء اسلام فے کا موقف یہ اور دوسری طرف وہاں پہ اتحاد کی بات، اگر ہے تو یکسر ہونا چاہیے، اگر نہیں ہے تو پھر کلی طور پہ نہیں ہونا چاہیے. یا صرف دیکھیں ایسا یہ تو ہمارا وسعت ظرفی ہے نا کہ جس باعث سے ہمیں سندھ میں شکایتیں، ہم نے اس شکایت کو اٹھا کر خیبر پختونخوا میں نہیں لا رہے نا. یہ تو آپ اچھی بات ہے، آپ اس کو اپریشیٹ کریں، آپ کیا کر رہے ہیں. اور دوسری یہ کہ ہم نے عوام کو روکو تو نہیں ہے کہ جس طرح ہم فیصلہ کریں آپ اس طرح چلو. عوام کی اپنی مرضی ہوتی ہے، وہ جس طرح مناسب سمجھتے ہیں. عوام کو تو باندھا نہیں گیا. اگر کہیں ہمارے اتحاد کو وہ غلط سمجھتے ہیں تو ہمارے خلاف ووٹ دے دیں، اور کہیں ہمارے اتحاد کو ٹھیک سوچتے ہیں تو وہ اس کے حق میں فیصلہ دیں. بہرحال اس کو اس طرح دیکھنا چاہیے کہ ہماری وسعت ظرفی ہے کہ سندھ کی شکایت کو ہم نے پورے ملک پہ حاوی نہیں کیا اور ہر جگہ اپنے آپ کو ناراض نہیں بنایا. جہاں پیپلز پارٹی کے ساتھ ہم قدم ملا کر چل سکتے ہیں وہاں ہم چلتے ہیں. ہم بھی جمہوری لوگ ہیں، یہ بھی جمہوری لوگ ہیں. صحیح. رفیق رضوانہ صاحب اگر دیکھا جائے پاکستان مسلم لیگ نون کے آپ نمائندہ ہیں اور بقول آپ کے کہ اس وقت ہمیں ایسی سیاست نہیں کرنی چاہیے، اور شرمیلا فاروقی صاحبہ نے جو پوائنٹ اٹھایا کہ اس وقت منشور پیش کرنا چاہیے. میاں صاحب وہاں سے جب لندن سے چلے تھے تو انہوں نے کہا کہ احتساب کا معاملہ جو ہے وہ خدا کے اوپر چھوڑتا ہوں. یہاں آ کے کچھ دنوں کے بعد وہ منظرنامہ تبدیل ہوتا گیا، بیانیہ بھی کچھ تبدیل ہوا، اور اب میاں صاحب ماضی کو بار بار دہرا رہے ہیں کہ احتساب تو ہونا چاہیے، پوچھا تو جانا چاہیے. اس کے پیچھے منطق اور مصلحت کیا ہے؟ کیا بدلتے منظرنامے میں یہ دیکھا ہے کہ قوت مضبوط نہیں ہو رہی اور اس کے لیے کوئی بیانیہ مضبوط ہونا چاہیے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. میاں صاحب کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں، اگر وہ اس ماضی کی تاریخ کو اگر بلانا بڑا مشکل ہے. جی وہ کہتے ہیں نا یاد ماضی عذاب ہے یارب، وہ شعر ایسی ہے چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. تو یہ بات ہے کہ جس طرح سے منتخب وزرائے اعظم کو ہٹایا گیا، میں لفظ استعمال کر رہا ہوں وزرائے اعظم، صرف میاں صاحب کی بات نہیں کر رہا کیونکہ میری ایک سوچ ہے، براڈ مائنڈڈ آدمی ہوں. جس طرح یوسف اللہ گیلانی صاحب کو ہٹایا گیا، جس طرح سے میاں نواز شریف کو 3 دفعہ ہٹایا گیا، بے نظیر صاحب کی حکومت ختم کی گئی. تو یہ ساری چیزیں اگر آپ سامنے رکھیں تو پھر جب یہ الیکشن کی سیاست آتی ہے تو لوگوں کو ریمائنڈ کرانے کے لیے، ان کے میموریز ریفریش کرنے کے لیے یہ بات کرنا کوئی ایسی اچنبے کی بات نہیں ہے، اور اس پر کسی کو کوئی سوچ وچار کی ضرورت ہی نہیں ہے. بات رہی ہے احتساب کی اور انتقام کی، انہوں نے کہا کہ اللہ پہ چھوڑا مینس کے انتقام نہیں کرتے. میں بھی سوچ رہا تھا کہ یہ احتساب کی بات ہو رہی ہے کہ حساب لیں گے، تو اس کی ایک میں مثال دیتا ہوں. مثلا میں نے اگر آپ سے میرا اور آپ کاروبار ہے اور آپ نے میرے کو پیسے دبا لیے ہیں تو چلو میں پیسے آپ سے نہ لوں تو مطلب اکاؤنٹس تو سیٹل کرے نا.
کہ آپ کے اتنے بنتے ہیں تاکہ میں سچ پہ ہوں تو میرا سچ واضح ہو جائے. تو میاں صاحب احتساب کی جب بات کرتے ہیں کہ اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں تو کم از کم قوم کے سامنے آنی چاہیے, وہ کردار سامنے آنے چاہیے. نمبر 1. نمبر 2, اب بات یہ ہے کہ الیکشن کے دنوں میں یہ باتیں اور زیادہ سامنے آتی ہے. کوئی بیانیہ نہیں بدلا, کوئی کچھ نہیں بدلا. تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ الیکشن تک یہ ساری باتیں چلنی وہ بھی جو ہیں. آپ اکاؤنٹ سیٹل کرنے کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ اکاؤنٹ سیٹل جو ہوتا ہے وہ دوسرے بینیفیشری کے ساتھ نہیں ہوتا بلکہ وہ کسی اور جماعت کے ساتھ ہو جاتا ہے, تو پھر اسے اکاؤنٹ سیٹل والی سٹیٹمنٹ کے طور پہ دیا جاتا ہے. نہیں, اکاؤنٹ سیٹل سے مراد میری یہ ہے کہ واضح ہونا چاہیے کہ کس نے زیادتی کی ہے یا کس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اب میاں صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ کہہ رہے ہیں. اب بات یہ ہے جب یہ باتیں کرتے ہیں تو ان کی ساری کی ساری تقریر کو ایسے ہول سامنے رکھا جائے اور اس کے بعد آپ کچھ بھی کنسیو کر سکتے ہیں, اس کی اختراع کچھ بھی نکال سکتے ہیں, کیونکہ میڈیا کی آزادی کا دور ہے, گفتگو کی آزادی کا دور ہے. مگر وہ سیانے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 2 کان دیے ہیں اور زبان ایک دی ہے, بولے کم سنے زیادہ, پھر انالیسس کریں. تو اسی لیے میرا خیال ہے کہ ہمیں لیٹس ریفائن آرسیلز مور, اور آنے والے وقت کے لیے ہم جو ہے نا آگے بڑھے. اچھی بات ہے جتنے آپ الائنسز یا جتنی آپ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر سکیں. پیپلز پارٹی کا بھی مفتی خیرات اللہ صاحب فرما رہے تھے کہ پیپلز پارٹی سے ہماری گفتگو چنی تو یہ اچھی بات ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں سندھ میں اکاموڈیٹ نہیں کرتے, وہ ان کا اپنا پارٹی کا انٹرسی اپنا مسئلہ ہے. تو اب تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا میں نے صرف اپنی مکمل کوشش کرنی ہے کہ میں ہی ایکسکلوسیولی جو ہے نا میں الیکشن جیتوں اور پھر میں ہی حکومت بناؤں. اب وہ وقت گزر گئے, حکومت میری بن جائے, مگر ساروں کے ساتھ مل کے ملک کو چلانا بہت ضروری ہے. اب وہ پرانی باتیں نہیں چل سکتی, سب کو مل کے چلنا پڑے گا. ہاں ایک بات ضرور ہے کہ سابقہ سیاست میں اور خاص طور پہ 2018 کے بعد جو ورکر ہے نا پولیٹیکل پارٹیز کا, اور خاص طور پہ جو دور حکومت رہا 2018 سے اپنا مخلوط حکومت کے آنے سے پہلے, وہ ایک ایسی نفرت پھیلا دی گئی ہے, ایسے ایک ہائپ کریٹ کر دی گئی ہے اور انٹالرنس بڑھ گئی ہے. سیاست برداشت کا نام ہے, سیاست عدم برداشت کا نام نہیں ہے. سیاست ہے کہ دوسرے کی بات سنیں, سمجھیں, اگر اس میں سمجھنے والی بات ہے, اس میں کچھ سیکھنے والی بات ہے تو سیکھے. اگر اس پہ آپ کو اعتراض ہے تو کم از کم اس کو کہیں کہ یہاں آپ غلط ہے اور دلائل سے قائل کریں. اور آپ نے اپنی پروڈکٹ بیچنی ہے تو دلائل سے بیچے. میں کہوں پیپلز پارٹی خراب ہے, میں کہوں پی ٹی آئی خراب ہے, صرف میری جماعت بہترین ہے, نہیں, لیٹ دی پیپل ڈیسائیڈ. اور عوام کو پتہ کس نے کیا کیا ہے, کس نے کیا کیا کام کیے ہیں. عوام کو تو معلوم ہے, عوام کو فیصلہ کرنے دیا جائے تو عوام جس کا انتخاب کریں گے اس کو پھر منوان قبول بھی کرنا چاہیے. شرمیلا فاروقی صاحبہ, سوال یہ ہے, اگر میں مبالغہ آرائی سے کام نہیں لے رہا, اب ماضی قریب کے اندر فیصل کریم کنڈی صاحب اور دیگر پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما آصف علی زرداری صاحب بھی اس کا اشارہ دے چکے تھے پہلے کہ کسی پارٹی کے ساتھ اتحاد نہیں کیا جائے گا, پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنے تئیں میدان میں اترے گی. اب کیا منظرنامہ دکھائی دے رہا ہے کہ سندھ کے اندر اور بلوچستان کے اندر پھر سے دوبارہ اتحاد کی باتیں چلنے لگیں؟ دیکھیں یاسر صاحب, الیکشن پروسیس کے اندر جب آپ جاتے ہیں تو بہت سارے آپ کو کمپرومائزز بھی کرنے پڑتے ہیں. آپ کو دس از آل اباؤٹ اے نمبر گیم, کس کے پاس کتنے نمبر ہیں اور کون کیسے حکومت بنا سکتا ہے. اچھا, اب اتحاد کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے. دیکھیے ہم نے اب تک تو اپنی اسٹرینتھ کے اوپر الیکشن لڑنے کا اعادہ کیا اور ابھی بھی ہم اپنی اسٹرینتھ پہ ہی جا رہے ہیں. کہیں ایک آدھ شمولیت یا کہیں ایک آدھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ یہ ہر جماعت کرتی ہے اور یہ کرنا بھی چاہیے کیونکہ عوام کے ووٹ ضائع نہ ہوں. اگر کسی جماعت کو 5000 ووٹ مل رہے ہیں اور کسی جماعت کو 4000 مل رہے ہیں اور اس کے بعد ایک جماعت کو 100 مل رہے ہیں, تو اگر 2000 والی اور 5000 والی جماعت اکٹھے ہو جاتی ہے تو ایک بہتر طریقے سے اس دونوں جماعتوں کی مل کے جو ووٹ آتے ہیں تو ایک نمائندہ بہتر طریقے سے ان ووٹرز کو کیٹر کر سکتا ہے. یہ اچھی بات ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنا, کیونکہ لوگوں کے ووٹ ضائع نہ ہو. اب بات آتی ہے کہ جس طرح میں نے کہا نا کہ پنجاب کے اندر پی ایم ایل این کو کیا ضرورت پڑ گئی اتحاد کرنے کی, وہ بھی آئی پی پی کے ساتھ, یا 15 سال بعد وہ چل کے چودھری شجاعت کے گھر گئے ہیں, ایسی کیا ضرورت پڑ گئی. کیونکہ دیکھیں پنجاب میں جس طرح رانا ثناء اللہ کہتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم 125 سیٹیں لے جائیں گے, تو یہ تو ایک بہت بڑا نمبر ہے. اس کے بعد تو ان کو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے.
ہم تو سندھ کے اندر اپنی اسٹرینتھ کے اندر جائیں گے. اگر کوئی ہمارے چلنا چاہتا ہے, کوئی ہمارے پاس شمولیت اختیار کرنا چاہتا ہے تو سو بسم اللہ. ہم اپنی جماعت میں ہر کسی کو ویلکم کرتے ہیں, ان تمام لوگوں کو جو عوام خدمت پہ یقین رکھتے ہیں, جو اس ملک کی بقا پہ یقین رکھتے ہیں, جو اس ملک کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. خالصتاً ہماری ریکوائرمنٹ یہ ہوتی ہے. اور پیپلز پارٹی میں MQM سے بہت سارے لوگ آئے ہیں, ہم نے ان کو لیا ہے. اسی طریقے سے ابھی آپ نے دیکھا کہ بگٹی صاحب ہماری جماعت کے اندر آئے. تو یہ دیکھیں یہ چیزیں وہ ہیں کہ الیکشن کے پروسیس کے دوران مختلف الائنسز بنتے ہیں, لوگ شمولیت اختیار کرتے ہیں, وچ از آئی تھنک گڈ سائن, کیونکہ ڈیموکریسی میں یہی ہوتا ہے. یہ ڈکٹیٹرشپ میں نہیں ہوتا. ڈکٹیٹرشپ میں تو الیکشنز ہی نہیں ہوتے اور پھر ایک آمر آ کے بیٹھ جاتا ہے. جمہوریت کے اندر تو انسان کو ایک جمہوری حق ہوتا ہے نا, کہ اس کو جہاں مرضی آئے, وہ جس جماعت میں سمجھتا ہے کہ وہ بہتر عوام کی خدمت کر سکتا ہے اس جماعت کا چناؤ کرے. جمہوریت کے حسن کی بات ہوتی ہے تو یہ بناؤ سنگھار اب تک کتنا ہو چکا اور کس نام پہ ہو چکا ہے, اس پہ بات کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس کفایت صاحب کی اس پہ سٹیٹمنٹ لیں گے. کہیں نہیں جائے گا اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. بات چیت ہو رہی تھی پہلے کہ جمہوریت کا حسن ہے کسی کے ساتھ اتحاد ہو جانا, اور ایسے وقت میں ہونا کہ جب انتخابات قریب ہوں اور بہتر منشور کے لیے, کوئی بہتر ڈیولپمنٹ کے لیے, ترقیاتی منصوبوں کے لیے اور عوام کو ڈیلیور کرنے کے لیے جو ہوتا ہے. مفتی کفایت صاحب, اگر دیکھا جائے اس جمہوریت کے حسن کے بناؤ سنگھار کے لیے جو پروڈکٹس ہوتی ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہو جاتی ہیں اکثر اوقات. آپ کو یاد ہوگا آپ کا ایک بیان تھا کہ جمعیت علماء اسلام فے کی جس طریقے کی پنجاب کے اندر پوزیشن ہے, بالکل ویسی ہی پوزیشن موجودہ حالات میں نون لیگ کی خیبر پختونخوا کے اندر ہے. تو اس لیے خیبر پختونخوا اگر اتحاد کرنا چاہتی ہے KP میں تو انہیں پنجاب کے اندر ہمیں حصہ دینا ہوگا, کیونکہ کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی ہی چل سکتی ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کی جو بات چل رہی ہے تو کیا وہ صرف خیبر پختونخوا تک ہی محدود ہے یا پھر سندھ کے اندر پراپر حصہ مانگا جا رہا ہے؟ نہیں, خیبر پختونخوا تک محدود ہے. سندھ میں تو ہماری بات بگڑ گئی ہے نا, تو اب وہ کہتے ہیں نا پلوں کے نیچے بہت سارا پانی چلا گیا نا. تو آپ اس کو دیکھیں نا, ہم کسی جماعت کو شجر ممنوع نہیں سمجھتے اور مکمل کسی جماعت سے نفرت نہیں کرتے, برا بلا نہیں کہتے. تو اس کا پھر معنی یہ کہ ہم بہت زیادہ اچھے لوگ ہیں. تو خیبر پختونخوا میں اگر ہمارے پاس اضلاع میں ان کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے تو یہ تو ملک کی سیاست کے لیے ایک اچھا پیغام ہے. تو آج وہ ہمارے ہاں آئے, ہم نے ویلکم کیا اور ان کی تجاویز کو سنا, اپنی تجاویز ہم نے ان کو دی, اور دوبارہ ایک میٹنگ ہوگی تو اس کے اندر کلیئر ہو جائے گا کہاں کہاں ان کو راستہ دے سکتے ہیں اور کہاں کہاں ان سے راستہ دے سکتے ہیں. تو یہ سیاسی جمہوریت کا مفتی صاحب, پیپلز پارٹی کے لیے شرائط آپ نے کچھ اور رکھی ہوئی ہیں, نون لیگ کے لیے کچھ اور رکھی ہوئی ہیں, تو اس سے اچھا ہے کہ سیدھا ہی جواب دے دیں. میں نے آپ کو پورا منظر اور پس منظر بتا دیا کہ پیپلز پارٹی سے ہماری شکایتیں تھیں 2013 میں اور 2018 میں. اس کے باوجود سندھ کے اندر یہ شکایتیں موجود تھی, ہم مرکز کے اندر ایک اتحاد کا حصہ رہے. تو ہمارا یہ خیال تھا کہ زرداری صاحب توجہ کر لیں گے اور شکایتیں ختم ہو جائیں گی, تو ہمیں یہ منظر نہیں دیکھنا پڑے گا. تو ایک گلہ تو آتا ہے, بھائیوں میں بھی آ جانا, تو وہاں ہمارا گلہ آیا تو وہاں ہم نے کوئی اور حکمت عملی بنائی, لیکن ہم اس کو بنیاد بنا کر پیپلز پارٹی سے بلوچستان میں ناراض نہیں ہے, پنجاب میں نہیں ہے, KP میں ناراض نہیں ہے. یہ تو اچھی بات ہے نا. اور یہاں ہماری دونوں جماعتوں کی وہ میٹنگز ہو رہی ہیں اور ہم الیکشن میں ایک ساتھ جائیں گے انشاءاللہ. اس میں آپ کو کیا اچھمبا نظر آتا ہے؟ ہر ایک صوبے کا الگ الگ مزاج و ماحول ہے. تو ہمارے ہاں یہاں جو صوبہ خیبر پختونخوا ہے, یہاں کے لوگ ہمارا ایک دوسرے کا مزاج سمجھتے ہیں. اگر ہم نے یہاں پر کوئی اتحاد بنا لیا اور ہم اس سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں چلے گئے پیپلز پارٹی ساتھ بھی بعض اضلاع میں, تو اس کا سندھ کے سیاست پر کوئی اثر نہیں پڑے. صحیح, سیاست پہ اثر نہیں پڑے گا. رفیق رجوانہ صاحب, سر ایک وہ اہم سوال یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون
ابھی تو فیصلہ نہیں ہوا، لیکن اگر فیصلہ کر لیتی ہے کہ آئی پی کے ساتھ اتحاد ہوگا، پی ایم ایل کیو کے ساتھ اتحاد ہوگا، تو منظرنامہ کیا ہوگا؟ کارکنان کو رام کس طریقے سے کیا جائے گا؟ فیصل آباد کی اگر بات کر لیں، کہا جاتا ہے کہ وعدہ پہلے سے کیا گیا تھا، یقین دہانی تھی، تو راجہ ریاض صاحب کو ٹکٹ دیا جاتا ہے تو پھر رانا احسان افضل کا کیا ہوگا؟ فاروق حبیب صاحب کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے تو پھر آپ کے پی ایم ایل این کے وہاں سے امیدوار کا کیا ہوگا؟ اگر آپ پی ایم ایل کیو کو ایڈجسٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر جنوبی پنجاب میں آپ کے ادھر کے امیدواروں کا کیا ہوگا؟ لاہور میں علیم خان صاحب کو ایڈجسٹ کرتے ہیں تو پھر اس کے مد مقابل آپ کے تگڑے امیدوار کا کیا ہوگا؟ شکریہ، آپ نے پاکستان کی پوری کانسٹیٹوئنسیز کی بات نہیں کر لی. بات یہ ہے کہ اتنا بڑا پارلیمان بول رہے ہیں. میں نے کہا یہ ابھی آپ، میرا خیال ہے پروگرام شاید میں نے سمجھا اسی گنتی میں ختم ہو جائے گا. اتنا بڑا پارلیمانی بورڈ ہے اور کلیکٹیو وزڈم ہے جس کے تحت فیصلے ہو گئے. اس کا مجھے ذاتی طور پر علم ہے. ہر بندے کا اپنا فیڈ بیک ہے. ہر قسم کی ہماری پارٹی کے لوگوں کی رپورٹیں دی ہوئی ہیں، پارٹی کے لوگوں نے جنہوں نے مختلف اضلاع میں دوسرے اضلاع سے کوآرڈینیٹر بھیجے گئے، دوسرے اضلاع سے انہوں نے کمیٹی بنائی اور وہ جا کے انہوں نے ساری رپورٹیں پیش کی ہیں. اس کلیکٹیو وزڈم کے تحت جو بھی فیصلہ ہوگا وہ پارٹی کے مفاد میں ہوگا، پاکستان کے مفاد میں ہوگا، جمہوریت کے مفاد میں ہوگا. ٹھیک ہے، اگر اس وقت سولو فلائٹ پہ سارے چلنے لگ جائے علیحدہ علیحدہ تو پھر نہ ہی وہ پارلیمنٹ صحیح چل سکے گی. دیٹ ول بی ہنگ پارلیمنٹ، اور اس میں پھر کمزوری ہو جائے گی اور جمہوریت بھی کمزور ہو جائے گی. اور جمہوریت کے حسن کو جتنا نکھار سکے، کیونکہ جمہوریت کے حسن کی تو بات بڑی دور کی ہے، اس کا چہرہ اتنا بگاڑا جا چکا ہے پچھلے ادوار میں، بعض مخصوص ادوار میں، کہ اب اس کا حسن کیا، اس کو اگر نارمل حالت میں لے آئے تو میرا خیال ہے وہ بھی اس کا حسن ہوگا. اچھی بات کی آپ نے. لیکن رجوانہ صاحب اگر دیکھیں تو ابھی کی جو پالیسیز چل رہی ہیں اس میں پاکستان مسلم لیگ نون دعوے دار یہ تھی کہ میاں صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم بنیں گے اور ہم سادہ اکثریت حاصل کریں گے. تو کیا پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب کے بیان کی تائید کر رہی ہے کہ مستقبل قریب کے اندر ایک قومی حکومت بننے جا رہی؟ نہیں، تائید کی بات نہیں ہے، پاسبلٹیز ہے. ہماری بڑی جماعت ہے، ہم پاسبلٹی کہہ سکتے ہیں، ہم اسپیکولیشن کر سکتے ہیں، بلکہ میں کہوں گا ٹو پریسائز ورڈز کہ ہم اسیسمنٹ کر سکتے ہیں، ہمیں اپنے اندازے ہو سکتے ہیں. بعض اوقات اندازے صحیح ثابت ہوتے ہیں، اندازوں سے بھی زیادہ صحیح ثابت ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ اندازے پورے نہیں ہوتے. تو ہمارا اندازہ ہے کیونکہ پنجاب کی سیٹیں سب سے زیادہ ہیں سارے صوبوں سے، اور پنجاب میں الحمدللہ ہمارا ہولڈ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. کہنے کو کچھ کہے اپنی جگہ پہ ہے. میں اپنی پارٹی کی بات کر رہا ہوں اور پچھلے ماضی کی بھی بات کر رہا ہوں. تو جب اس طرح کی صورتحال ہو، جس صوبے کی قومی اسمبلی کی سیٹیں زیادہ ہوں، اس صوبے میں جو جماعت مقبول ہو زیادہ، وہ اس بات کا دعویٰ نہیں ہے، اس بات کی اسسمنٹ کر سکتی ہے. ہم دعوے کرنے والے، میں نہیں سمجھتا ہمیں کوئی دعویٰ کرنا چاہیے، نہ کوئی تکبر کرنا چاہیے. الیکشن ہے، ریزلٹ جو ہوگا وہ میدان میں الیکشن میں حصہ لینے کے بعد شام کو جو ریزلٹ آئے گا، اللہ کرے. اس ایک اور بڑی اہم گزارش کر رہا ہوں، صحیح، موجود ناظرین بھی سن رہے ہیں جی کہ یہ الیکشن جب ہو جائے تو پھر انشاءاللہ مجھے اللہ سے کبھی امید ہے کوئی دھاندلی نہیں ہوگی، انشاءاللہ انڈیپینڈنٹ اور آزاد الیکشن ہوگا. اب اس کے بعد جو ریزلٹ آئے تو اس میں پھر اس ریزلٹ پہ شور مچانا، واویلا کرنا جو ہے نا، وہ ملک کے مفاد میں نہیں ہوگا. اور اس شور اور واویلے سے آپ کو یاد ہے کہ 4 حلقے کھلواتے ملک کو کہاں تک پہنچا دیا گیا. 2013 کا دھرنا اور کیا کیا، مطلب پرانی باتیں کرے تو پھر وہ تنقید والی بات آ جائے گی، برائی والی بات آ جائے گی. شروکی صاحبہ، جس طریقے سے رفیق رجوانہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ امید ہے کہ الیکشن شفاف ہوں گے، تو آپ کی پارٹی کو منظرنامہ کون سا دکھائی دیتا ہے جس کی وجہ سے آپ پاکستان مسلم لیگ نون پہ لاڈلا ہونے کا تاثر دے رہے ہیں؟ ایک اور بات ہے، پھر میں پنجاب سے شروع کروں گا. میں رجوانہ صاحب آپ کی طرف واپس آتا ہوں، شرمیلا فاروقی صاحبہ کی اسٹیٹمنٹ لے لوں اس پہ. دیکھیے جی، ہماری خواہش، ہماری آرزو اور ہماری جستجو یہی ہے کہ اس ملک میں آزاد، منصفانہ اور شفاف الیکشنز ہوں، کیونکہ یہ واحد حل ہے پاکستان میں سیاسی اور معاشی استحکام لانے کا. اب کیا کبھی اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشنز ہوئے ہیں؟ مجھے پاکستان کی تاریخ اٹھا کے بتا دیں. کون سے ایسے الیکشنز ہیں جس کو تمام جماعتوں نے مل کے کہا ہو کہ جی یہ تو بڑے آزاد، شفاف اور منصفانہ الیکشنز ہیں اور ہم
इस इलेक्शंस की जो नताइज हैं उसको खुले दिल से तस्लीम करते हैं। नहीं, हर इलेक्शन में धांधली हुई है, प्री पोल रिगिंग हुई है, पोल डे पे रिगिंग हुई है, पोस्ट पोल रिगिंग हुई है। देखिए 2018 के अंदर जब RTS बैठ गया 2 घंटे के लिए, क्या उस पर कोई तहकीकात हुई? हमें आज तक नहीं मालूम कि वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, उस 2 घंटे में नताइज के साथ क्या किया गया, हमें नहीं मालूम। वी डोंट नो, नोबडी वाज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, नो इंडिपेंडेंट इंक्वायरी वाज हेल्ड। ये एक बहुत बड़ा मामला है जिसके ऊपर PTI के अलावा तमाम जमातों ने कहा कि इस मुल्क में धांधली हुई है, इलेक्शंस रिग्ड थे, और शिकायत चलती रही और उसकी कल्मिनेशन हुई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से। क्या हुआ? मुल्क में सियासी बहरान रहा, मुल्क में माशी बहरान रहा, बेचैनी रही, गैर इस्तेकामी रही और न जाने क्या क्या, और वो हम आज तक भुगत रहे हैं। तो ख्वाहिश तो हमारी यही है, इलेक्शन कमीशन आई एम श्योर पूरी कोशिश करेगा, इंटरिम गवर्नमेंट का काम है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को असिस्ट करना, इलेक्शन कमीशन का काम है इंश्योर करना कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराएं, लेकिन बहुत बड़ा सवालिया निशान है, बहुत बड़ा सवालिया निशान है। एंड फिंगर्स क्रॉस्ड, हम भी वो दिन का इंतजार कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं आपके मेहमान, कि वो एक वक्त आए इस मुल्क में जब हम खुले दिल से इलेक्शंस के नताइज को तस्लीम करके कहे कि जी कोई धांधली नहीं हुई है, दिस इज द ट्रू वॉइस ऑफ द पीपल। लोगों ने वोट जिसको दिया वो जीत गया और जिसको वोट नहीं दिया वो हार गया। सही। लेकिन क्या आपको लगता है 2024 में ऐसा होगा? अगर इन्हीं मफरूजात के ऊपर आए तो हमें तो अगले 50 साल भी है यही शोरगुल होता दिखाई देगा। मुफ्ती साहब, आप इसमें क्या? इतनी मायूसी भी ठीक नहीं है यासिर साहब, इतनी मायूसी भी कुफर है कि अगले 50 साल। लेकिन देखिए, इलेक्शन कमीशन को उस नहज पे लेके आना जहां पर वो एक ऐसा इदारा बन जाए जो किसी और मामलात पे डिपेंडेंट ना हो। हमारे यहाँ देखिए, कहने को तो ऑटोनोमस इदारे हैं, नैब भी है मगर नैब इस्तेमाल हो जाता है, इलेक्शन कमीशन है, RTS बैठ जाता है, कभी RO का इलेक्शन हो जाता है। तो ये देखिए ना, ये इस मुल्क के अंदर जब तक आप प्रॉपर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं लेकर आएंगे और उस पर अमली तौर पे अमल नहीं करेंगे, और फिर तमाम सियासी जमातों की इसके अंदर एक कंट्रीब्यूशन है। अगर आप सिलेक्ट होने के लिए अपने आप को पेश करते रहेंगे तो आप, बहुत से लोग हैं सिलेक्ट करने के लिए, वो तो ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन अगर आप वाकई हकीकी जमहूरियत चाहते हैं इस मुल्क के अंदर तो फिर रिजेक्ट करें सिलेक्शन को, लेट द बैलेट डिसाइड योर फेट। आप पॉपुलर हैं, नहीं है, काम किया है, नहीं किया है, आवाम के सामने जाएं, आवाम के सामने जाएं, आवाम जो है अपनी राय देने में आजाद है। कितनी दफा हराया। मैं शर्मिला साहिबा आपकी तरफ वापस आता हूं, मुफ्ती साहब की इस पे राय ले लूं। मुफ्ती साहब, आप क्या समझते हैं, जिस तरह शर्मिला साहिबा ये कह रही हैं कि तस्लीम करना चाहिए, लेकिन जो माजी है वो हमारा दागदार है और माजी को देखते हुए ही हम मुस्तकबिल की पेशीन गोई कर सकते हैं। सवाल ये है कि जब पाकिस्तान के अंदर तमाम सियासी जमातें जो हैं इलेक्शन के बाद एक दूसरे पे इल्जामात लगा रही होती हैं, लेकिन जब कानून साजी का मरहला होता है, इस्लाहात लाने का मरहला होता है, तब भी बैठने को तैयार नहीं होती, तो फिर ये मसलहत जो है ये कब तक के लिए बचा के रखी हुई है? ये फैसला साजी फिर किन वक्तों पे छोड़ी हुई? देखें, गलतियां तो हैं, हमारे एंड पर भी है, आपके एंड पर भी है, और ताकतवर लोगों के एंड पर जरा ज्यादा है, लेकिन फिर हम इस्तेमाल भी हो जाते हैं। कल का जो इस्तेमाल होने वाला है वो आज का मौजूब है, और आज का इस्तेमाल होने वाला वो कल का मौजूब है। तो जब तक एक नए तरज का मीसाक जमहूरियत नहीं होगा और उस पर अमल नहीं होगा, तो मैं समझता हूँ कि हमें ये ठोकर बार बार खाना पड़ेगा। हमें सच कहना चाहिए, सच के साथ खड़ा होना चाहिए, आवाम को बाइख्तियार बनाना चाहिए। हमारे आईन ने तमाम इदारे भी बताएं, उनके दायरे भी बताएं, हर एक इदारा अपने दायरे में रहे, ताकतवर से कहा जाए अंदर रहो, हुदूद में रहो। अगर ये अवाम इस तरह का फैसला कर लेती है, सियासी जमातें भी गलती नहीं करती, तो उम्मीद तो है कि हम इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में ठीक हो जाएंगे, हम सीख लेंगे और हमारी जमहूरियत बालिग हो जाएगी। मिसाके जमहूरियत की दावेदार हर जमात है, लेकिन मिसाके जमहूरियत के लिए इकदाम कौन उठाएगा मौजूदा हालात में, ये एक बुनियादी सवाल है। इसी पे बात करेंगे, इसके बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस।
بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. مفتی کفایت اللہ صاحب جا چکے ہیں. وہ جس طریقے سے بات کر رہے تھے کہ میثاق جمہوریت ہونا چاہیے, تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ متفق ہوں ایک بات کے اوپر, لیکن کیا پاکستان میں یہ نظریاتی اختلافات اور پھر اس میں مختلف ابہام کا جنم لینا اور پھر مستقبل کے اندر انہی کی بنیاد کے اوپر سیاست کا کیے جانا اور وہ جو نفرت کا بیج ہے وہ سیاستدانوں سے عوام تک منتقل ہوتا ہے, ان کے ذہنوں میں پنپتا رہتا ہے اور سیاسی بلوغت اس حد تک ان کی بڑھتی ہے کہ سیاسی بلوغت میں نفرت زیادہ پنپنے لگتی ہے. تو اس کا خاتمہ کب ہوگا؟ اس کے لیے کردار کس کو ادا کرنا چاہیے؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے. رفیق رجوانہ صاحب, وہ راحت اندوری صاحب کا شعر ہے کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں, یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے, کسی ایک کے ساتھ ہو رہا ہو تو دوسری جماعت خاموش رہتی ہے, چلو اچھا ہوا, اس طرح کے بیانات دیے جاتے ہیں. لیکن کیا کلی طور کے اوپر وہ دن دیکھنے کو ملے گا کہ جب یہ جمہوریت کے دعوے دار جو ہیں یہ اکٹھے بیٹھ کے فیصلہ کر لیں گے کہ ہم بہتری کی سمت میں گامزن ہوں گے اور ہم جو آج فیصلہ کریں گے مستقبل میں اس پہ عمل پیرا بھی رہیں گے؟ دیکھیے, وہ کہتے ہیں کہ میں کو ختم کریں. میں مینس تکبر, انا, اور ختم کر کے بہتر ہے کہ ہم کو پروموٹ کریں, وی. اب جب ہم کو پروموٹ کریں گے تو مینس کے کلیکٹیو ڈیسیژن ہوں گے. کم از کم ایک راہ متعین ہو جانی چاہیے کہ اس سڑک پہ ساروں نے چلنا ہے سیدھا, اور دائیں بائیں کوئی مداخلت ہو تو اس کو ریزسٹ کرنا. All political parties should decide and sit together. اگر اس طرح سے نہیں ہوگا تو جو کچھ آج تک چلتا رہا, پھر خدا نخواستہ اس طرح کے حالات ہوئے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ وقت نہ آ جائے کہ ہم عوام کے سامنے جمہوریت کا نام لیں تو وہ کہیں جمہوریت سے ہمیں نفرت ہے, پھر وہ کہیں وہی آمریت ہی ٹھیک ہے. تو اس لیے سیاسی پارٹیوں کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے. It requires a new charter of democracy in between all the parties. شرمیلا فاروقی صاحبہ, جس طریقے سے رفیق رجوانہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وقت کی ضرورت ہے, لیکن وقت کی ضرورت میں بہت سی چیزیں شامل ہوتی ہیں اور مسند اقتدار پہ آنے کے بعد پھر وہ ترجیحات پہ بھی تبدیلیاں ہو جاتی ہیں. تو یہ جو آنکھیں پھیری جاتی ہیں اقتدار پہ آنے کے بعد, وہ کبھی ایک جگہ پہ مرکوز ہو سکتی ہیں؟ یاسر صاحب کب تک مجھے بتائیں, کون سی پارٹی ہے جس نے اقتدار نہیں دیکھا؟ صوبائی دیکھا یا مرکز میں حصے دار رہے یا وزارت عظمیٰ سب نے دیکھی ہے. ٹھیک ہے نا, لیٹس بی ریئلسٹک ناؤ. ٹھیک ہے نا, میں اگر بات کر رہا ہوں تو میں آئی شوڈ ٹاک ٹو دی ریئلٹی. ٹھیک ہے, بات چیزیں ہوتی ہیں, ہمیں احتیاط بھی کرنی پڑتی ہے, رکاوٹ بھی آ جاتی ہے, کہیں تھوڑا بہت ہمیں دنیا داری سے بھی کام لینا پڑتا ہے, بٹ ان دی لارجر انٹرسٹ آف دی کنٹری, براڈ پرسپیکٹو میں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس طرح کی سیاست جس طرح کی پہلے چلتی رہی ہے کب تک چلائیں گے ہم؟ مورد الزام ٹھہرائیں گے اپنی مخالف جماعت. مخالفت کس بات کی ہے؟ حریف جماعت کو آپ کہیں گے جو آپ کے مقابلے میں ہے. میں تو مخالف جماعت سمجھتا ہی نہیں. اگر آپ اس کانسیپٹ پہ کام کریں مخالف جماعت تو مینس کہ ہماری کوئی دشمنی ہے, ہماری کوئی مخالفت ہے. نو, وہ بھی جمہوریت کے دعوے دار ہیں, ہم بھی جمہوریت کے دعوے دار ہیں. جب سارے دعوے دار ہیں تو پھر جمہوریت کیوں لگڑی لولی ہے؟ اگر سارے دعوے دار ہیں پاکستان کی ترقی کے تو پھر پاکستان ترقی کیوں نہیں کر رہا؟ اگر جس کا دور کو اچھا بھلا تھا, بہتر تھا, میں نے پہلے کہا ایٹ دی ویری آؤٹ سیٹ, تو اس کو کمپیریزن کریں, باقی بھی مجبور ہوں. اگر کوئی پارٹی اچھا کام کرتی ہے مجھے سوچنا چاہیے کہ میں بھی اس کو مقابلہ کروں, میں بھی اس کے ساتھ چلوں. اس کے ساتھ نہیں چل سکتا تو میں اس طرح سے اس سے بہتر اپنی جو ہے نا پروڈکٹ مارکیٹ میں لے آؤں تاکہ عوام کو جمہوریت کے نام پہ وہ پروڈکٹ پسند آئے. تو اب تو ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے جی, کب تک گیم کھیلتے رہیں گے. اس لیے اللہ کرے یہ الیکشن جو ہے گیم چینجر ہو, گیم چینجر ان ڈیموکریسی, گیم چینجر ان اکانومی, گیم چینجر ان دی پولیٹیکل سسٹم آف دی کنٹری. سسٹم تو ہے, پارلیمنٹ بھی ہے. اور ایک بڑی میں ضروری بات کرتا ہوں, میں 2 دفعہ پارلیمنٹ میں بھی رہوں گا سینیٹر. آپ قومی اسمبلی کے دروازے میں کھڑے ہو جائیں, معذرت کے ساتھ میرے دوست پارلیمنٹیرین سارے ہیں, تو ان کے ہاتھ میں فائلیں دیکھیں کون سی ہو. موسٹلی parliamentarian, not everybody, they are constituency oriented because انہوں نے اپنا الیکشن اگلا سیکیور کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کلیکٹیو جو کام ہے کرتے ہیں کچھ لوگ, اپنے آئیڈیاز دیتے ہیں, ورنہ فکر پڑی رہتی ہے کہ اپنے ووٹر کو راضی کرنا ہے. وہاں ہم نے سولنگ کرانی ہے, وہاں ہم نے سڑکیں دینی ہے, وہاں ہم نے چلو سکول اچھی بات ہے, اسپتال اچھی بات ہے, سڑکیں اچھی بات ہے.
मगर कोई कलेक्टिव काम जो होते हैं उसमें बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, बहुत सारे हमारे पार्लियामेंटेरियन हैं, वो अपने हल्के से बाहर निकलते ही नहीं, बिकॉज दे हैव टू सिक्योर देयर नेक्स्ट इलेक्शन, और पता नहीं होता अगले इलेक्शन का हाल क्या होना है। चले इस पे शर्मिला फारूकी साहिबा की भी राय ले लेते हैं। शर्मिला फारूकी साहिबा, सवाल मेरा वही कि ज़रूरत होती है लेकिन ज़रूरत तब्दील भी हो जाती है मसनद इक़्तिदार पे आने के बाद, ये तर्ज सियासत कब तक चलता हुआ देख रहे हैं? देखिए जी, अगर आप खालिसतन सियासत में इसलिए हैं और इक़्तिदार इसलिए चाहते हैं कि आपने अवाम की खिदमत करनी है, तो फिर आपकी तरजीहात तब्दील नहीं होंगी। हाँ, एक चीज़ ज़रूर होती है कि जब आप हुकूमत बनाते हैं और अगर आप हुकूमत में एज अ कोalition पार्टनर दूसरी जमातों को भी लेते हैं, दूसरी जमातों की अलग तरजीहात हो सकती हैं, उनके अपने भी ज़ाती मफाद हो सकते हैं। उस हवाले से अक्सर जो बड़ी जमातें हैं वो ब्लैकमेल होती हैं और माजी में होती रही हैं, पीपल्स पार्टी भी हुई है। लेकिन छोटी जमातों की डिमांड ज़्यादा होती है और उन छोटी जमातों की चंद सीटों के ऊपर आपकी हुकूमत खड़ी होती है और अक्सर ये धमकी भी दी जाती है कि जी अगर हमारा ये काम नहीं हुआ या फलां चीज़ नहीं हुई या इस तरीके से हमारे साथ नहीं चला गया तो हम फिर अलहदगी इख्तियार कर लेंगे, और अलहदगी इख्तियार करने का मतलब है कि हुकूमत गिर जानी है। तो बहुत से ऐसे काम और बहुत से ऐसे मैं कहूँगी अच्छे काम और ज़रूरी काम रह जाते हैं क्योंकि आपकी जो इत्तेहादी जमातें हैं जो आपके साथ हुकूमत में बैठी हैं वो उस पर राज़ी नहीं होती हैं। देखिए, हमने हमेशा से कोशिश की कि एक ट्रूथ एंड रिकन्सिलेशन कमीशन बनाए। नैब एक ऐसा इदारा हो गया है जो मुतनाज़ा है, उसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल भी किया गया, लेकिन हम नहीं बना सके क्योंकि पीपल्स पार्टी की अगेन एक कोalition गवर्नमेंट थी। हमारे साथ PMLN भी थे, वो राज़ी नहीं हुए, हमारे साथ MQM भी थे, वो राज़ी नहीं हुए। इसी तरीके से बाद में भी जो जमातें हुकूमतें में आती रही उनके भी कोalition पार्टनर से उनकी अपनी मजबूरियाँ होंगी। लेकिन बात यह है कि जहां पर नेशनल इंटरेस्ट आ जाता है, जहां पर मुल्क की बका की बात आ जाती है, मईशत की बात आती है, वहां पर किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज किसी जमात को नहीं करना चाहिए। अच्छा, चले इसी से फिर जुड़ा हुआ एक सवाल, तो फिर ये कौम के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पीपल्स पार्टी की तरफ से वजीर आजम के उम्मीदवार हैं, और फर्ज कर लें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आपसे नशिस्तें ज्यादा ले जाती है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कहेगी हमारी तरफ से नवाज शरीफ साहब है और नवाज शरीफ वजीर आजम बनेंगे, तो फिर क्या लार्जर इंटरेस्ट ऑफ कंट्री बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कैबिनेट में जगह वसूल करेंगे? देखिए जी, अगर तो इलेक्शंस फ्री एंड फेयर हुए, अगर तो वाकतन हकीकी तौर पे अवाम के वोट से PMLN के ज़्यादा सीट्स आती हैं या वो हुकूमत बनाने जाते हैं, तो फिर जाहिर बात है वी विल हैव टू एक्सेप्ट द इलेक्शन रिजल्ट, और उसके नतीजे में जाहिर बात है क्योंकि अगर हम दूसरी बड़ी जमात के तरीके से सामने आते हैं तो फिर हम कोalition में शायद जा सकें। अब ये फैसला मैं नहीं करूंगी, ऑफ कोर्स ये फैसला सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी पीपल्स पार्टी की, जो इन मामलात के ऊपर डिलिबरेशन करती है। लेकिन एक हाइपोथेटिकल हम एक डिस्कशन कर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि जी अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, जो जमात जीत के आती है, चाहे वो हम हो, चाहे वो PMLN हो, चाहे वो कोई और हो, हम उसको तस्लीम करेंगे। और फिर यस, हम चाहेंगे कि अवाम ने जिनको वोट दिया है वो अपने इक़्तिदार के 5 साल पूरे करें, लेट देम परफॉर्म और नॉट परफॉर्म, और फिर अगले इलेक्शन में जाएंगे हम एज एन अगर हम अपोजिशन में बैठते हैं तो हम एज अ शैडो गवर्नमेंट काम करेंगे, कोalition में बैठते हैं तो हम अपनी वजारतों के ऊपर जो हमारा हिस्सा है हम उसके ऊपर काम करेंगे, और जो ऑफ कोर्स जो लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, जो लीगल लेजिस्लेशन चीज़ें होती हैं उसके ऊपर हम साथ देंगे। देखिए, ये बहुत ये इलेक्शन से पहले कहना बहुत कपलस वक्त है, इसके ऊपर कोई मैं हतमी जवाब आपको नहीं दे सकती, लेकिन यस इट ऑल डिपेंड्स कि आइंदा के इलेक्शंस के नताइज जो आते हैं सही वो किस बुनियाद नताइज के ऊपर ये मुनहसर होता है कि किस बुनियाद के ऊपर आते हैं, वो अवामी फैसला होता है, तो फिर उसके बाद ये फैसला किया जाएगा कि किसके साथ बैठना है, क्या किरदार अदा करना है। बहुत शुक्रिया शर्मिला फारूकी साहब, फीक रजवाना साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है, मुझे दीजिए इजाज़त, मुलाकात होगी कल, अल्लाह ने के बाद।